आखिरी वार्निंग। मैं स्पीकर नेशनल असेंबली को वार्न करना चाह रहा हूँ, जो आपका स्टेटमेंट है वो नामुनासिब है कि ये स्पीकर आइन को तोड़ने के लिए तैयार है, कानून तोड़ने के लिए तैयार है और पार्लियामान के रूल तोड़ने के लिए तैयार है। फिर मैं सारे अपोजिशन जमातों के सामने ये मौक़िफ़ रखूंगा और इंशाअल्लाह ताला सारे अपोजिशन को भी मनाऊंगा कि अगर स्पीकर नेशनल असेंबली मंडे तक दुआ करके फातिहा पढ़ के अदम एतमाद का मोशन पेश नहीं कर तो फिर मेरा तजवीज़ मेरा पार्टी को अपोजिशन जमातों को ये होगा कि हम उस हॉल से नहीं उठेंगे और हम देखते हैं कि आपका OIC कॉन्फ्रेंस कैसे होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स और मैं हूं आपके साथ हिना आदिल। आगाज़ में हम बात करेंगे तहरीक अदम एतमाद के मामले पर। गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान सियासी महाजराई शिद्दत इख्तियार कर चुकी है और बयानबाजी, चैलेंज देने और धमकियों का सिलसिला उरूज पर है। आज मुत्तहिदा अपोजिशन की मीडिया टॉक में बिलावल भुट्टो जरदारी ने गवर्नमेंट को खबरदार किया है कि अगर स्पीकर कौमी असम्बली ने पीर को तहरीक अदम एतमाद पर कार्रवाई नहीं की तो अपोजिशन ऐवान में धरना दे देगी और फिर देखेंगे कि हुकूमत OIC कॉन्फ्रेंस कैसे करवाती है। बिलावल भुट्टो के इस बयान पर हुकूमत का शदीद रद्द-ए-अमल आया है। वफाकी वज़रा ने चैलेंज किया है कि अगर अपोजिशन में हिम्मत है तो OIC कॉन्फ्रेंस रोक कर दिखाएं, लग पता जाएगा। इसी मुनासबत से आज का पहला और बड़ा सवाल हमारा ये है कि बिलावल भुट्टो की OIC इजलास रोकने की धमकी के बाद क्या मुल्क में तसादुम का खतरा मजीद बढ़ गया है। हमारे साथ मौजूद होंगे जवाद फैजी साहब, मोहम्मद इलियास साहब और इसके साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगे कादिर खान मंदोखिल साहब। सबसे पहले मैं आपकी जानिब आऊँगी कादिर खान मंदोखिल साहब। पाकिस्तान में 15 साल के बाद OIC कॉन्फ्रेंस जो है होने जा रही है, सफारती महाज पर एक बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान के लिए, तो अपोजिशन को OIC इजलास रोकने की धमकी देने की आपके ख्याल में ज़रूरत क्यों पड़ गई? मेरे ख्याल में धमकी नहीं है, इनके लिए एक नसीहत है कि जितने उन्होंने पहले पार्लियामेंट लॉजेस पे जो हमला की है, उसके बाद सिंध धरती का सिंध हाउस पे हमला किया है। मैंने इसको खवातीन MNS को अपने बच्चों समेत उन्हें हरासा किया है, जिसका मुकदमा ताहाल दर्ज नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पीर के दिन 1 बजे दोबारा कॉल की है IG से रिपोर्ट और झूठ बोला। IG इस्लामाबाद ने झूठ बोला अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट के सामने कि उन्होंने दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज किए, वो भी जो इनके गुंडा हैमने थे अताउला और फहीम खान, उनको थाने में अरेस्ट करके रखा और सुबह शहबाज उसी रात को शहबाज गिल अपने साथ ले गए। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आइन की आर्टिकल 95 क्लास 1 के तहत ये अदम एतमाद हमारा हक है। बिलावल भुट्टो साहब ने जहां कराची से 27 फरवरी को एक दुनिया का और पाकिस्तान का एक अनोखा और पुरअमन एहतजाज शुरू किए, हमने तो कुछ नहीं किया। मगर स्पीकर जो कि खुद एक कठपुतली है, खुद एक बाइस शख्स है और खुद एक नफरत पर मबनी जो है एक ढांचा है, जिसको आप कस्टोडियन कहते हो बदकिस्मती से, उन्होंने कहा कि ये आलमी साजिश है। आपके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आ गई तो आलमी साजिश है। जहां तक आपका सवाल है कि वो IC इजलास तो इस कठपुतली को करना नहीं चाहिए, ये पाकिस्तान के तमाम अदारों को, पाकिस्तान के तमाम पॉलिटिकल जो पार्टीज है उनको चेयर करना चाहिए। ये कठपुतली तो अपना एतमाद खो चुका है और फिर ये जो गुंडा उसका है, जहां जाती तंजीमें चला रहा था, जहां जाती कैंप चला रहा था, जिसको आपने वजीर दाखिला बनाया, जरा आप रो के तो दिखाओ। हम बैठे हुए यहाँ सिंध हाउस में, हम बैठेंगे असम्बली में, आपसे जितने ताकत हो सकती है आप ताकत इस्तेमाल करें। आपको पता नहीं जाले है, हमने फांसियां देखे, हमने कोड़े देखे, हमने जेलें देखे, तुम किस कैद को मिली हो जो हमें धमकी दे रहा है? तुम्हारा वज़ीर आज़म तो दीवार पलांग के भागा, तुम्हारा वज़ीर आज़म की मोरल कैरेक्टर से लेके करप्शन जो है, जिसकी परवरिश करप्शन की हो, जिसका बाप करप्शन के ऊपर मुअत्तल किया गया हो, वो हमें करप्शन का शिकार है। और जो शख्स इस्लाम का दावा कर रहे अपने गंदी जबान से, जरा इनसे पूछें इसकी बच्चे कहां रह रहे हैं? आया उन नमाज की इजाजत भी है, जाओ रह रहे कि नहीं रह रहे? हमें वो इस्लाम के दर्ज दे रहे, किस बात का बेवकूफ बना रहे? वो बदमाशी पे उतर है वजीर खारजा, वजीर दाखिला फवाद चौधरी, डॉक्टर शहबाज गिल। मैं आपके जरिए IG इस्लामाबाद को कहना चाह रहा हूँ, आप हमारी FIR काट दे, नहीं तो 1 बजे सुप्रीम कोर्ट के सामने तमाम अपोजिशन जो कि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने कॉल किए, हम आपकी औकात दिखाएंगे। कादिर खान मंदोखिल साहब, आपको नहीं लगता ये मुल्की मफाद का मसला है? आपको नहीं लगता कि अपोजिशन अपने मफाद के लिए मुल्की मफाद को फिर दाव पर लगा रही है? जो शख्स अपनी एतमाद खो चुका है वो असेंबली के इजलास क्यों नहीं बुला रहा है?
وہ کس بات کا شہید ذوالفقار علی بھٹو بننے کی کوشش کر رہا ہے؟ یہ موڈ اس کی مسور کی دال جس کے کرپشن کی مورل کرپشن کی انتہا ہے، وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا دعویٰ کر رہا ہے۔ جب ایک شخص اعتماد کھو چکا ہے تو اسپیکر اسمبلی کے اجلاس کیوں نہیں بلا رہا؟ مندوخیل صاحب، ابھی تو صرف دعویٰ ہے نا، ابھی تو وہ پرائم منسٹر ہیں ملک کے، ابھی تو عدم اعتماد کے بعد کی بات ہے۔ ہم نہیں مانتے، اس وجہ سے وہ اعتماد کھو چکا ہے۔ ہم ایسی جعلی پرائم منسٹر کو جو پہلے بھی سلیکٹر تھا ہم نہیں مانتے، اور اگر وہ کہتے ہیں میں پرائم منسٹر ہوں تو OIC کی اجلاس سے پہلے پیر والدین کل اجلاس 11 بجے بلا لے، 11:15 تک ان کو اپنی اوقات پتہ چل جائے گا اس کے ساتھ کتنے لوگ ہیں۔ اور میں کیا بتاؤں گا، آپ کی میڈیا نے دکھا دی، ان کے سارے میں ان سے بھاگ رہے جو یہ تو قادر خان مندوخیل صاحب، مصالحت تو چل رہی ہے، تو کیا پتا کہ ان کے جو ناراض اراکین ہیں وہ ان کے ساتھ واپس مل جائیں؟ جب ناراض ہے وہ اراکین کو وہ شیخ رشید جیسی دہشت گرد اور عالمی دہشت گرد کے ذریعے دھمکیاں دے رہے ہیں تو وہ کہاں سے آئیں گے؟ اور سب کی فوٹیج آپ کے سامنے ہے، سب کی انٹرویو آپ کے سامنے ہے۔ جو شخص اعتماد کھو چکا ہے، میں کہتا ہوں اس کو OIC کی سربراہی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، اور یہ حق ہم نہیں ہونے دیں گے، آپ دیکھ لینا۔ درست۔ جواد فیضی صاحب، آپ کی جانب آؤں گی۔ اپوزیشن نے پیر کو قومی اسمبلی کے اجلاس میں تحریک عدم اعتماد پر کارروائی نہ ہونے کی صورت میں دھرنے کی دھمکی دی ہے۔ آپ کے خیال میں ملک کی سیاست کس طرف جاری ہے؟ دیکھیے، جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں فرمایا کہ ہم ادھر جا رہے ہیں جو بند گلی ہے، اور بند گلی کی نکر پہ سپریم کورٹ کھڑی ہے اور وہاں ہم پہنچ گئے ہیں، لیکن جو اصل ایشو یہ ہے کہ ہم پوری دنیا میں جگ ہسائی کا باعث بن رہے ہیں، اور خاص طور پہ جب OIC کا اجلاس ہے تو پھر اس وقت حکومت کو یہ چاہیے تھا، میں یہ اپنے تئیں سمجھتا ہوں اپنی دانست میں، کہ گیونگ ہینڈ ہمیشہ حکومت کا ہوتا ہے۔ وہ اس وقت وہ آگ نہ جلاتے، وہ جلتی پہ تیل نہ ڈالتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ اب دیکھیں نا، 10 لاکھ بندوں سے گزر کے کیسے کوئی مائی کا لال جائے گا اس قسم کی گفتگو کرنا، وزیر داخلہ کا ٹویٹ کر کے تحریک انصاف کے ورکرز کو بلانے کی دعوت دینا، یہ ساری چیزیں انہیں پتہ نہیں تھا کہ OIC کا اجلاس ہے، انہیں پتہ نہیں تھا کہ بین الاقوامی سطح پہ ہماری جگ ہسائی کیسے ہوگی، انہیں علم نہیں تھا کہ اگر انٹرنیشنلی ہم ایک ایسے فوکس کر رہے ہیں ان معاملات کو، ان ایشوز کو جس پہ پوری قوم کی ایک آواز ہونی چاہیے، تو کیا یہ اپوزیشن جماعتوں سے انہوں نے ملنے کی کوشش کی؟ شاہ محمود قریشی صاحب ویسے تو بہت مصلحت پسند بھی ہیں اور مصالحت کے بھی چیمپئن ہیں، کیا اس موقع پہ نہیں چاہیے تھا کہ وہ اپوزیشن لیڈر کو، اپوزیشن جماعتوں کو ملتے، اعتماد میں لیتے کہ تحریک عدم اعتماد اپنی جگہ پہ، لیکن آئیے اکٹھے ہو کے چلیے؟ یہ چند گفتگو کے جملے کر دینا اور باقی دو وزراء جو ہیں وہ دھمکیوں پہ اتر آئے ہو، تو یہ حکومت خود اس کو ٹیکل نہیں کر سکی میری دانست میں۔ اور میں بھی یہ بھی کہوں گا کہ پھنس گئی جان شکنجے اندر۔ اب اگر منحرف آ بھی جائیں، اگر وہ ساتھ مل بھی جائیں، تو مجھے بتائیے کس منہ سے ایسا ہوگا اور کس منہ سے پھر دوبارہ سے باہمی شیر و شکر ہوا جائے گا؟ مجھے یہ نظر نہیں آ رہا، اور مجھے یہ تصادم جو ہے بڑا خوفناک نظر آ رہا ہے۔ اگر سپریم کورٹ کے روزانہ کی بنیاد پہ سماعت کے اندر اگر یہی رویہ اختیار کیا سیاسی جماعتوں نے، خاص طور پہ حکومتی جماعت نے، تو کوئی بڑا فیصلہ بھی، بڑے ریمارکس بھی آئیں گے۔ ہم نے اس ملک میں سیسیلین مافیا کا، ہم نے گاڈ فادر کی باتیں سن رکھی ہیں عدالتوں سے، لہٰذا مجھے اس وقت سے ڈر لگ رہا ہے کہ وہ جو ایک امید تھی، وہ جو ایک امید کا دیا تھا عمران خان کی صورت میں، اس کے خطابات، اس کے جلسوں سے اعلانات، اور پھر اس کے بعد مینیفیسٹو منشور اور ریاست مدینہ کی باتیں، اگر ریاست مدینہ اپنے سے بڑے اور چھوٹے کی عزت اور شفقت بھی نہیں کرتے، تو وہ نبی کریم نے کہہ دیا فلیسا منا، جو اپنے سے بڑے کی عزت نہیں کرتا، چھوٹے پہ شفقت نہیں کرتا، فیصلہ دے دیا۔ لیکن ہم کیسی ریاست مدینہ میں جانا چاہتے ہیں جہاں پہ ہم کسی کو چھوڑے ہی نہ، اور پھر اس قسم کے سکینڈلز بھی ہوں؟ میں باقی چیزیں چھوڑ دیتا ہوں، ہے نا۔ دیکھیے، میں تو اتنی بات کہوں گا کہ وہ پارٹی جو سب سے، جس کا سربراہ یہ فرماتا ہے کہ تب معاشرے ترقی کرتے ہیں جہاں انصاف ہوتا ہے، اور بڑے سے شروع کرنا چاہیے، چھوٹے عام بندے سے نہیں، لیکن تحریک انصاف کا جو فورن فنڈنگ کیس ہے اس کو التوا میں لے جاتے چلے جانا، اور پھر ان چیزوں کو سامنے نہ آنے دینا، اس سارے ماحول کو دیکھ کے، اور اگر یہی بات ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی، اگر اس دھمکی پہ سیخ پا ہیں اہل حکومت، تو انہیں یہ سوچ
سوچنا چاہیے کہ کیا یہ تحریک عدم اعتماد کوئی غیر جمہوری چیز ہے, غیر آئینی چیز ہے, کوئی ایسی چیز ہو گئی ہے جس پہ خدا نہ خواستہ کوئی ذاتیات پہ تو کوئی نہیں اترا. یہ آئینی حق ہے اور کہاں نہیں ہوتا. پوری دنیا کے مہذب ممالک اور مغربی ممالک جن کو خان صاحب بہت زیادہ جانتے ہیں, مدینے کو تو شاید اتنا جانتے ہو نہ جانتے ہو, مغرب کو وہ بہت زیادہ جانتے ہیں, وہاں سے پڑھ لکھ کے آئے ہیں, وہی کی گراؤنڈ سے کھیلتے ہوئے آئے ہیں, لہٰذا وہاں پہ بھی ایسا ہوتا ہے. مگر میں نے یہ نہیں کبھی دیکھا کہ وزیر اعظم خود ایسے الزامات پہ آ جائے. اگر کوئی پیسہ چل رہا ہے تو اس کے ثبوت ہونے چاہیے نا, اور تحقیقات ہونی چاہیے نا. یہاں تو حالت یہ ہے کہ نور عالم خان ٹویٹ کر رہا ہے کہ مجھے میرے بیٹوں کو 3 بیٹوں کو قتل کی دھمکیاں مل رہی ہیں, اور یہ لکھا میسج پہ ٹویٹ کے ساتھ وہ سکرین شاٹ ہے کہ نور عالم خان تم بے نظیر بھٹو شہید اور بشیر بلور کا انجام جو ہے وہ یاد نہیں ہے تمہیں. اس قسم کی چیزیں جس ملک میں ہوں گی مجھے بتائیے وہاں پہ کیسے بڑے طریقے سے بڑی تمیز سے گزارا ہوگا. یہ ہمیشہ ذمہ داری اہل حکومت کی ہوتی ہے. ہم نے دھرنوں میں دیکھا کہ جب عمران خان صاحب کنٹینر کے اوپر یا نیچے ہوتے تھے اور جناب قادری صاحب بھی اس وقت مصطفی انقلاب لینے آئے تھے, کفن لہرا رہے تھے, قبریں کھودی جا رہی تھیں, تب پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس چل رہا تھا. وہاں جو تقریریں ہوئیں وہ ہوئیں, لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم بھی یوں کر دیں گے اور تم کون ہو. ہر ایک کے خیالات سامنے آئے, لیکن اس قدر ٹینشن نہیں تھی. لہٰذا یہ میں اپنے 32 سالہ دور صحافت میں تو یہ دیکھتا ہوں نا کہ حکومت کو اس وقت چاہیے تھا کہ تدبر سے فہم و فراست کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس معاملے کو ٹیکل کرتے, نہ کہ بین الاقوامی سطح پہ جگ ہسائی کا باعث بنتے. بالکل ٹھیک. محمد الیاس صاحب, جیسے جواد فیضی صاحب نے کہا ہے کہ جگ ہسائی کا باعث بنے گی حکومت کو کچھ سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا, اب تصادم کا مزید خطرہ بڑھ گیا ہے. آپ کی کیا رائے ہے اس پہ؟ لیکن جی حکومت کو چاہیے تھا کہ بالکل اپنے آپ کو اپنا جو کیا کہتے ہیں فہم و فراست وغیرہ اور کیا کہتے ہیں بہتر انداز سے اس مسئلے کو حل کرتے. لیکن یہاں تو ایک سے بات کے بڑھ کے ایک بات, کوئی وزیر آتا ہے وہ دھمکی دیتا ہے, کوئی وزیر آتا ہے کوئی اور بات کرتے ہیں, جس سے آگ سلگتی ہے, بڑھتی ہے, بھڑکتی ہے. اور یہ کیا کہتے ہیں مسئلہ یہ دیکھ لیں آپ, دوسرے اپوزیشن کی جانب سے بھی یہ آ گیا کہ جی ہم دھرنا دے دیں گے, OIC کی آڑ میں یہ نہ کیا جائے. تو یہ جو تمام صورتحال ہے یہ کوئی بڑے تصادم کی طرف جا رہی ہیں باتیں, یہ مسئلہ حل ہوتے دکھائی نہیں دے رہا. ریاض صاحب آپ کی رائے لیتے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. شاہ محمود قریشی صاحب, اب کیا آگے حکومت کوئی مذاکرات کا ارادہ رکھتی ہے؟ بلاول بھٹو کی جانب سے یہ دھمکی جو ہے اب دی گئی ہے, کیا اس پہ کوئی فہم و فراست سے کام ہو سکے گا آگے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ تصادم ہمارا ایجنڈا نہیں ہے, ہماری پالیسی نہیں ہے. ہم ان کے حق کو تسلیم کرتے ہیں. جو عدم اعتماد کی تحریک ہے وہ ایک آئینی فعل ہے, ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں, انہیں پیش کرتی ہے, اور ہم ان کا جمہوری طریقے سے سیاسی طریقے سے مقابلہ کرنے کا ہم صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور دفاع کا حق رکھتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, وہ آئے دن پروپیگنڈا کرتے رہے کہ ہم ان کے ممبران کو اپنے ممبران کو دھمکیاں دیں گے. ہرگز نہیں, نہ ان کے ممبر کو نہ کسی منحرف ممبر کو. ہم قائل ضرور کریں گے, روکیں گے نہیں ان کے راستے میں, اور ان کو ضرور کہیں گے یہ آئینی تقاضا یہ ہے, آپ کا مینڈیٹ یہ کہتا ہے, ہم آپ سے کوئی گلا شکوہ ہے ہم دور کرنے کو تیار ہیں. آپ کل بھی ہمارے لیے محترم تھے, آج بھی ہیں, آپ اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کریں. اگر اس کے باوجود وہ خلاف ووٹ دینا چاہتے ہیں, ہم ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنیں گے. تو شاہ محمود قریشی صاحب, اس پہ تاخیر کیوں کی جا رہی ہے؟ اور دوسری طرف حکومت کی جانب سے تحریک عدم اعتماد کے معاملے پہ تاخیر ہو رہی ہے. اور نہیں, ایک سیکنڈ جی آپ کس نے تاخیر کی ہے؟ آپ کو یہ غلط فہمی کہاں سے جنم لے رہی ہے؟ تاخیر ہرگز تاخیر نہیں کی. ہمارے رابطے ہیں. میں آج کہہ رہا ہوں کم از کم 2 ممبران ایسے ہیں جن سے میرا رابطہ ہوا ہے جو اپنے فیصلے پر بالکل وہ نظر ثانی کیا, انہوں نے مجھے اشارہ کیا ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ان کے نقطہ نظر کو پوری طرح سمجھا نہیں گیا, اور انشاءاللہ اور بھی لوگ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں گے. ہم نے تاخیر نہیں کی. ہمارے حلیف جو ہیں ہم ان سے مسلسل رابطے میں ہیں, اور مجھے امید ہے کہ وہ بھی انشاءاللہ درست فیصلہ کریں گے. اس کی بنیادی وجہ ہے نا, بنیادی وجہ یہ ہے کسی سیاسی کتاب میں منطقی بات نہیں ہے کہ کاف لیگ پنجاب میں نون
के साथ चले और नून काफ के साथ चले। ये एक दूसरे की जिद है, ये आग और पानी है, और अगर ये इकट्ठे होते हैं तो नीचे इनका जो वोटर बेस है वो इकट्ठा नहीं होगा। वो तो इनके रास्ते में रुकावट डालते रहे हैं, 2018 में जो करते रहे, वो उनके साथ धोखा करते रहे। चौधरी परवेज इलाही को मैंने खुद सुना, उन्होंने कहा हम तो अलहदा होते ही ना अगर ये हमें बगैर बतलाए मुल्क से रुखसत ना होते। आज वो उनके साथ बैठ जाए, क्या उन पे एतमाद कर सकती हैं? क्या नून काफ पे एतमाद करेगी? मेरी सियासी सूझबूझ के मुताबिक ये मुमकिन नहीं है, ये गैर फिक्री होगा। इसी तरह आप ले लें, क्या एनक्यूएम जो पीपल्स पार्टी से डसी हुई है वो उनकी गोद में जाके बैठेगी? क्या जरदारी साहब की बातों पर वो एतमाद कर सकते हैं? माजी में क्या कुछ कहते रहे, 9-0 तो गए थे, उसके बाद क्या हुआ था, फिर उनके साथ क्या हुआ, कराची के लोगों के साथ क्या रवैया, क्या सलूक अपनाया गया? उनको सुतेली मां जैसा सलूक किया उनके साथ, उनका हक नहीं दिया गया, बल्कि ऐसा कानून लेके आए लोकल गवर्नमेंट का कि जो बचे कुछ इख्तियारात थे मेट्रोपॉलिटन कराची के वो भी सलब कर लिए, वो सरापा एहतजाज से ये इन पर एतमाद करेंगे। खुदारा ये गैर सियासी और गैर मंतकी बातें हैं। माफ कीजिए, ये जो इत्तेहाद है ये आर्जी है, गैर फिक्री है और देरपा नहीं है, इसका कोई एजेंडा नहीं है, ये मनफी है, ये सिर्फ इमरान खान को गिराने के लिए है, कुछ तामीरी सोच नहीं है, कुछ बचाने के लिए नहीं, अपनी जान बचाने के लिए, अपने मुकदमात से जान छुटकारा हासिल करने के लिए। आज नैब के मुकदमात में नजरसानी की जाए, कोई इत्तेहाद नहीं है, कोई अदम एतमाद नहीं है, कोई गम नहीं है, इनको मुल्क को नहीं, इनको मुल्क का नहीं अपनी जात का गम है। तो शाह महमूद कुरैशी साहब क्यों फिर इजलास जो है स्पीकर की सवाबदीद है बुलाकर इनके तहफ़्फ़ुज़ात फिर दूर नहीं कर दिए जाते? जरूर कर दिए जाएंगे, उसका एक तरीका कार है। स्पीकर साहब मशावरत कर रहे हैं और वो मरूजी हालात को सामने रखते हुए, OIC के इजलास के तकाज़ों को सामने रखते हुए जो फैसला करेंगे उनका अख्तियार है। ठीक है, तो शाह महमूद कुरैशी साहब, अगर अपोजिशन बज़िद रहती है, अपनी इस धंकपी पर अड़ी रहती है, तो फिर OIC कॉन्फ्रेंस के हवाले से हुकूमत की हिकमत अमली क्या होगी? हम उन्हें कायल करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि मुल्क के वकार को मजरूर ना होने दें, हिंदुस्तान का एजेंडा जो है वो फरोग ना पा जाए, इनकी गैर दानिशमंदाना हरकत से हिंदुस्तान को कामयाबी होगी, पाकिस्तान को सुबकी होगी। अब सवाल ये है कि ये पाकिस्तान अजीज है या अपनी जात अजीज है, ये सोचना है, और पाकिस्तानी अवाम इनको परखेंगे, तराजू में रख के तोलेंगे कि ये कहाँ खड़े होते हैं, ये पाकिस्तान के मफादात के साथ खड़े होते हैं या अपने मफादात के साथ खड़े होते हैं। बिल्कुल वाज़ेह लकीर है, और मैं उम्मीद करता हूँ और मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो पाकिस्तान को तरजीह दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाह महमूद कुरैशी साहब आपके। आज का दूसरा बड़ा हमारा सवाल होगा अमन अमान की सूरत हाल पर सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह इम्कानात, क्या मसाइल हल हो जाएंगे, इस पर एक्सपर्ट्स की राय लेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हुकूमत और अपोजिशन में बढ़ती कशीदगी को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन मुतहरिक हो गई है और अदालत उज़्मा से रुजू कर लिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने बार एसोसिएशन की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए बड़ी पार्लिमानी जमातों को तलबी के नोटिस भी जारी कर दिए हैं और अपने रिमार्क्स में कहा है कि तहरीक अदम एतमाद के मामले में अदालत को कोई दिलचस्पी नहीं है, ये एक सियासी प्रोसेस है, इस पर आइन के मुताबिक अमल होना चाहिए। उन्होंने दो टोक अल्फाज में वाज़ेह किया कि पार्लियामेंट और पार्लियामेंटेरियंस काबिल एहतराम हैं, लेकिन अदालत किसी भी फरीक को मुल्क के हालात ख़राब करने की इजाज़त नहीं देगी। और तहरीक अदम एतमाद का मामला अदालत में, क्या ये मसाइल हल हो जाएंगे, आज का हमारा सवाल होगा। सबसे पहले हम रुख करेंगे एक्सप्रेस न्यूज़ की नुमाइंदा अकील अफजल हमारे साथ मौजूद हैं। अकील, आज की अदालती कार्रवाई क्या रही, इस सिलसिले में उस हवाले से मैं आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, ये इंतहाई अहम केस जो आजकल के हालात में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जिसकी समाअत मामूल के मुताबिक 21 मार्च को होनी थी, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हालात का जायज़ा लेते हुए इस केस की आज ही फौरी तौर पर समाअत के लिए मुकर्रर किया। आज जब इस केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट बार के जो वकील थे उनसे कहा कि आप सबसे पहले अपनी जो प्रेयर है वो पढ़ें कि आपने अदालत से मांगा क्या है। जो सबसे पहले प्रेयर का हिस्सा था जिसमें यह कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट हुकूमती इदारों को ये डायरेक्शन दे कि तमाम जो तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जो
اقدامات ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوں اور کسی بھی قسم کا امن و امان کی صورتحال نہ بنے. تو چیف جسٹس آف پاکستان نے اس کے بعد اٹارنی جنرل آف پاکستان سے استفسار کیا کہ ہم نے میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ سنا ہے کہ آپ کی جانب سے بھی کوئی 63A کی تشریح کے حوالے سے جو آرٹیکل ہے اور جو صدارتی ریفرنس ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کیا جا رہا ہے, جس پر اٹارنی جنرل آف پاکستان نے بھی اس کی حوالے سے بتایا کہ بالکل یہ جو ریفرنس ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں لایا جا رہا ہے, جس پر چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا دونوں فریقین کے حوالے سے جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ عدالت کے سامنے کہ جو 184(3) کے تحت ہم اس کیس کو سن رہے ہیں اور اس لیے اگر اٹارنی جنرل آف پاکستان ایسا کوئی ریفرنس صدارتی ریفرنس لانا چاہتے ہیں تو وہ بہتر ہے کہ کل تک یعنی اتوار تک دائر کر دیا جائے اور تاکہ اس کو بھی اس کیس کے ساتھ ہی سماعت کے لیے مقرر کر دیا جائے. اس کیس کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان نے بنیادی طور پر 3 واضح ڈائریکشنز دی ہیں. سب سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکومت اور حکومتی اداروں کو یہ ڈائریکشن دی ہے کہ آئین کے آرٹیکل 95 جو کہ تحریک عدم اعتماد سے متعلق ہے اس حوالے سے جو آئین کا آرٹیکل 195 کہتا ہے اس پر عمل درآمد کیا جائے. دوسری سپریم کورٹ آف پاکستان نے سندھ کے حوالے سندھ ہاؤس پر جو کل حملہ کیا گیا تھا اس کا نوٹس لیتے ہوئے IG اسلام آباد سے اب تک کی کارروائی اور اس حوالے سے جو بھی پیش رفت ہے جو واقعے کی تفصیلات ہیں وہ ایک تفصیلی رپورٹ ہے وہ بھی پیر تک طلب کر لی گئی ہے. تیسرا جو سب سے اہم چیز ہے جس کے اوپر سب سے زیادہ بات کی جا رہی ہے وہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے تحریک عدم اعتماد لانے والی اپوزیشن جماعتیں جس میں پاکستان تحریک انصاف, پاکستان پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون, JJIF, مینگل پارٹی اور اس کے ساتھ دوسری پارٹی تھے ان کو نوٹس جاری کرتے ہوئے ساتھ ہی تحریک انصاف جو کہ حکومتی جماعت ہے اس کو بھی نوٹس جاری کیے ہیں. جس بارے میں وکلا کی یہ رائے ہے کہ یقینی طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان ان تمام اپوزیشن اور حکومتی جماعتوں سے اس بات کی یقین دہانی لے گی کہ آیا کہ جو حالات ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق چلے اور کسی بھی قسم کی امن و امان کی صورتحال پیدا نہ ہو. سپریم کورٹ نے آج چیف جسٹس آف پاکستان نے اس کیس کی سماعت کے دوران بڑا واضح طور پر کہہ دیا کہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ ایک سیاسی عمل ہے. سپریم کورٹ اس میں کسی بھی قسم کا مداخلت نہیں کرے گی, لیکن اس حوالے سے جو امن و امان کی صورتحال ہے اور آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت مفاد عامہ کی جو صورتحال ہے اس پہ اوپر نظر ضرور رکھے گی. سپریم کورٹ نے جب اس کیس کی سماعت کا اختتام کیا تو آپ نے حکم کے اندر یہ تحریر کیا کہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے جو حکومت ہے وہ آئین کے آرٹیکل 95 پر عمل کرے اور اس کے ساتھ ساتھ تمام سیاسی جماعتوں کو نوٹسز بھی کیے اور اس کے ساتھ ساتھ IG پنجاب سے تفصیلی رپورٹ بھی طلب کی اور اس کیس کی جو مزید سماعت ہے وہ اب پیر کو دن 1 بجے کی جائے گی. جی ٹھیک ہے. الیاس صاحب آپ کی جانب آؤں گی. جیسا کہ کارروائی کے حوالے سے وکیل نے بتایا ہے, چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال نے اپنے ریمارکس میں یہ واضح کر دیا ہے کہ پارلیمنٹیرینز کا احترام ہے لیکن کسی بھی فریق کو صورتحال خراب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. تو کیا معاملہ سپریم کورٹ میں جانے کے بعد اب تصادم کا خطرہ ٹل گیا؟ جی یہ ایک بہتر طریقہ کار ہے. وہ سپریم کورٹ میں جانے کی ظاہر ہے سپریم کورٹ کی گیا اور چیف جسٹس آف پاکستان نے اس کو تمام پارٹیز کو بلا لیا اور انہوں نے کہا کہ 95 جو ہے آئین کے آرٹیکل کے تحت تو اس کے مطابق جو تحریک عدم اعتماد لے کے آ رہے ہیں وہ ان کا آئینی حق ہے, وہ کریں, اس پر عمل درآمد کریں اور ادارے اس پر عمل درآمد کریں. تو یہ جو چیزیں ہیں جو رکاوٹ بن رہی ہے, جو چیزیں ہرڈلز آ رہی ہیں جو آئینی جو معاملات چلنے میں, تو یہ اس میں بہتری آئے گی. کوئی آئین کو اپنے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے گا. تو ظاہر ہے سیاسی پارٹیاں آئیں گی. جو صورتحال خراب ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے یہ منڈے تک یہ جو صورتحال ہے اس میں بہتری آنے کے امکان ہے, کیونکہ جو لوگوں کے ان کے اپوزیشن کے گریونس ہیں, جو اپوزیشن چاہ رہی ہے, جو ان کے مسئلے نہیں حل ہو رہے, تو ادھر وہ کافی ایڈریس ہو جائیں گے تاکہ ان کو ایک ڈائریکشن مل جائے گی کہ اس پر عمل درآمد کروایا جائے. اور گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں تو ظاہر گورنمنٹ نے بھی جو ایک ریٹ جو اب فائل کرنی ہے, جو ان کے بندے گئے ہیں ٹوٹ کے, ان کے بارے میں بھی لینے یا ان کی تشریح کروانی کہ ان کے خلاف کیا کیا جائے, کیا اقدامات کیا جائے. ان کے بارے جو ہے جو ان کے خلاف جو جا کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ان کو ووٹ دینا, تو ان کو آئین کے آرٹیکل 63 کے تحت جو اس کی تشریح ہوگی اس پر بھی اس پر عمل درآمد ہوگا. ظاہر ہے تمام کیسوں کو اکٹھا کر لیا جائے گا. جو تمام معاملات جو بگڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اس میں سلجھنے میں کافی مدد ملے گی, اور عدالت عالیہ کے جو فیصلہ ہوگا, جو ڈائریکشن ملے گی, اس پر اپوزیشن پارٹیز بھی ہیں وہ بھی اس پر جو ہے عمل درآمد کرنے کے پابند ہوں گی اور حکومت بھی اس پر پابند ہوگی. اگر اس میں کوئی نہیں کرے گا تو اس کے لیے پھر وہ عدالت کی جانب سے کوئی دوسرا راستہ اختیار کیا جائے گا. تو یہ جو صورتحال ہے اس پہ کافی واضح ہو جائے گا اس پر عمل درآمد. ظاہر ہے کسی کو جانا تھا اس میں, کیونکہ اگر معاملات خراب ہوتے نظر آ رہے تھے, جیسے ابھی شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے تھے کہ جی ہم رابطے میں ہیں,
رابطے میں ہیں اور جو لے کے آ رہے ہیں تحریک عدم اعتماد کے لیے اجلاس بلانے کی تاریخ ہے وہ اس کے لیے مشاورت کی جا رہی ہے. تو ظاہر ہے اپوزیشن اسی بات پر چیخ رہی تھی کہ جس کو ڈیلے کیا جا رہا ہے, ڈیلے کے لیے ظاہر کو ان کو واضح بتایا جائے کہ جی اس کو ڈیلے کس لیے کیا جا رہا ہے. اگر یہی کہا جا رہا ہے کہ غیر معینہ مدت تک اجلاس کو نہ بلایا جائے تو ظاہر ہے اپوزیشن اس بات پر جی وہ جو ویڈیو آئی تھی اس پر وہ اپوزیشن نے احتجاج کیا, اور جو صورتحال ہے یہ سپریم کورٹ میں جانے کے بعد کچھ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بہتری ہے. بالکل ٹھیک. جواد فیضی صاحب, گورنمنٹ کا دعویٰ ہے کہ وزیر اعظم اس وقت عالمی سازش کا نشانہ ہے. کیا آپ کو بھی یہی لگ رہا ہے کہ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد ایک عالمی سازش ہے؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ایسے الزامات کبھی بھی نہیں لگنے چاہیے, اور جب عمران خان صاحب پہ لگتے رہے تو تب بھی ہم نے کہا کہ یار اس طرح نہ گھسیٹے. اگرچہ شواہد بھی موجود تھے اپوزیشن والوں کے پاس, اگر خان صاحب کے پاس کوئی ایسا ذریعہ ہے, کوئی ثبوت ہے تو پیش کرنا چاہیے نا. اصل چہرے قوم کے سامنے لانا کس کا کام ہے؟ یہاں پہ ایک عام سے یوٹیوبر کو تو اٹھا لیا جاتا ہے کہ جی تو کہہ دیتا. لہٰذا اگر اتنی بڑی کوئی سازش ہے, اگر اتنا بڑا کوئی معاملہ ہے بین الاقوامی, تو اس کو بھی سامنے آنا چاہیے. اور یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ کسی نے باہر سے آ کے تو نہیں کرنا. آج جناب شیخ بھی بیرونی ایجنسیوں کی باتیں کر رہے تھے اور بیرونی ممالک کی. اور بھائی آپ لا کے ثابت کر دیں, پیش کر دیں, تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. مجھے نا بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو پلیٹ فارم اس چیز کے لیے تھا کہ میرے آپ کے اور پھر ہمارے بعد آنے والوں کے مستقبل کے لیے جو قانون سازی کرے گا, جو ایسے قانون بنائے گا, جو پلیٹ فارم جس فورم سے ہونے چاہیے, جو کل کو عدالتوں کے اندر بھی پیش کیا جا سکے, وہ قانونی نکات ہوں, وہ آئین میں ترامیم ہوں, وہ ملک کی بہتری ہو, وہ خارجہ محاذ ہو, وہ داخلی امور ہو, وہ کچھ بھی ہو. لیکن کیسی عجیب بات ہے کہ اتنے بھاری برکم لوگ اس پارلیمنٹ میں موجود ہوں, شاہ محمود قریشی صاحب جیسا بندہ بھی موجود ہو وہاں پہ, اور شہباز شریف بھی وہاں پہ موجود ہوں. وہاں پہ میں اب نام لینے لگ گیا تو پروگرام کا وقت ہی ختم نہ ہو جائے. لہذا جب یہ سارے موجود ہوں اور معاملہ عدالت میں چلا جائے, انہی کی وجہ سے گیا ہے نا, اور حکومت کی وجہ سے گیا ہے نا, تو مجھے بڑی شرمندگی ہوئی ہے اس حوالے سے کہ جو مسئلے, بلکہ اس فورم سے تو ہمیں ایسے قوانین بنانے چاہیے تھے جس پہ سپریم کورٹ مہر تصدیق ثبت کرتا کہ جناب واہ 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 واہ, کیا آئین, کیا قانون میں ترمیم آئی ہے, نئے قانون آئے ہیں اس ملک کے مستقبل کے اور اس کی خود مختاری کے حوالے سے. لیکن افسوس ہے کہ اتنے بھاری برکم لیڈرز ہوں اور معاملہ سپریم کورٹ میں ہو. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب کی بار سپریم کورٹ کے جنگلوں پہ شلواریں نہیں لٹکیں گی, اب کی بار کوئی قبریں نہیں کھدیں گی, کیونکہ اس ملک کو اگر بچانا ہے تو پھر ایک دفعہ پھر انگڑائی لینا ہوگی تمام اداروں کو بھی, تمام طبقات کو بھی, اور اپنے معاملات. اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا OIC کا بہت زیادہ شور ہے اور ہونا بھی چاہیے, ہماری عزت ہے. پروگرام میں یہاں پر ایک بریک کا وقت ہوا ہے. آج کا تیسرا ہمارا سوال ہوگا, کیا حکومت اور منحرف اراکین میں مصالحت ہو جائے گی؟ اس پر ایکسپرٹس کی رائے لیں گے ایک بریک کے بعد. اور اتنے کھل کے پیسے کی پالیٹکس سامنے آ گئی ہے کہ لوگوں کو منڈی لگی ہوئی زمین خریدنے کے لیے کہ یہ کتنا بڑا اس ملک کو اگر ہم پیچھے رہ گئے ہیں تو اس ٹائپ کی پالیٹکس کی وجہ سے پیچھے رہ گئے. اور میں سب کو کہتا ہوں, پرامن احتجاج آپ کا حق ہے جمہوریت میں, لیکن کوئی تصادم نہ کریں. ساری قوم کے سامنے نظر آ گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, اور یہ میں آج آپ کے سامنے پیشن گوئی کرتا ہوں. یہ مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارے جو بھی اگر لوگ ان سے بات کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, میں ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ بھی دے دیتا ہوں, ان میں سے زیادہ تر سارے واپس آئیں گے, کیونکہ یہ پبلک پریشر دیکھیں گے. عوام جو ہے, یہ زمانہ بدل چکا ہے. وہ جب چھانگا مانگا کی پالیٹکس تھی تب سوشل میڈیا نہیں تھا, اور انشاءاللہ 27 تاریخ کو آپ پبلک دیکھیں گے عوام جمع ہوگی صرف ایک وجہ سے کہ وہ ایک پیغام دینا چاہتی ہے جو قرآن کی آیت ہے, امر بالمعروف. ہمیں حکم ہے اللہ کا, یہ یاد رکھیں, مسلمانوں کو حکم ہے کہ تم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو اور برائی کے خلاف کھڑے ہو. پاکستان تحریک انصاف نے 14 منحرف پارٹی اراکین کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں اور انہیں مہلت دی گئی ہے کہ وہ 7 دن میں معافی مانگ لیں اور پارٹی میں واپس آ جائیں. جبکہ وزیر اعظم نے پیش گوئی کی ہے کہ تحریک عدم اعتماد سے پہلے تمام منحرف اور ناراض اراکین واپس آ جائیں گے. اسی حوالے سے آج کا تیسرا ہمارا سوال ہے, کیا حکومت اور منحرف اراکین میں مصالحت ہو جائے گی؟ محمد الیاس صاحب, آپ کی جانب آؤں گی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ منحرف اراکین میں اور حکومت میں مصالحت ہو جائے گی؟
اب جو صورتحال ہے جو دیکھا گیا، آپ نے بھی دیکھا کہ سارے جو اراکین نے بیان دے دیے کہ گورنمنٹ کے بارے میں، گورنمنٹ کی پالیسیز کے بارے میں، ان میں تمام تو نہیں آ سکتے. اگر یہ جس طرح پریشر ڈال رہے ہیں گھروں کے باہر پی ٹی آئی کے کارکن جا کے احتجاج کر رہے ہیں ان کے خلاف، سوشل میڈیا پر ان کے خلاف کمپین چلائی جا رہی ہے. اب یہ صورتحال ہے، یہ اس پر دیکھیں اس میں اکا دکا ہو، جیسے شاہ محمود قریشی کہہ رہے ہیں کہ ہماری بات چیت چل رہی ہے ان سے، تو وہ آ جائیں، باقی تو کوئی نہیں ہے. ظاہر ہے ان لوگوں کے دیکھیں جس طرح کی بات سوشل میڈیا پہ، تو آپ دیکھیں ایک بالکل جنگ لگی ہوئی ہے. آپ ان کے پارٹی چھوڑنے کے بارے میں جو لوگ ہیں جو چھوڑ کے چلے گئے ہیں، جن کے بارے میں یہ الزامات بھی لگ رہے ہیں کہ پیسے لے لیے ہیں، یہ اس طرح کر رہے ہیں، سندھ ہاؤس میں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کے بارے میں جو کہہ رہے ہیں وہ اب کس طرح آئیں گے، کس منہ سے آئیں گے واپس، جو اتنی باتیں کر چکے ہیں. اب ظاہر ہے یہ ان کو فیس تو کرنی پڑے گی. اب وہ چلے گئے ہیں، ان کے اپنا ایک موقف ہے کہ جی ہم نے اس لیے چھوڑی پارٹی، تو وہ ادھر ہی رہیں گے. ظاہر ہے جو دوسروں کے ساتھ کمٹمنٹ ہوئی ہے تو وہ بھی تو انہوں نے کرنی ہے. تو یہ ایک بڑی جنگ ہے، اور یہ جنگ دیکھ رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب دیکھ رہے ہیں، جو شو کاز نوٹس بھیجے ہیں کہ جی پریشر ڈالتے ہیں کہ 27 تک اگر آ جاتے ہیں ان کے پاس واپس، اس لیے ڈیلے کیا جا رہا ہے کہ جو 14 ہیں یا اس سے زیادہ ہیں تو ان کو واپس یا دوسروں کو لے کے آتے ہیں. اس لیے سپریم کورٹ میں بھی گئے ہیں، ان کی آئین کی تشریح بھی کروا رہے ہیں تاکہ ان کی جو ہے ان کو ڈسکوالیفائی کروایا جائے، جو بھی ہے کوئی طریقہ کار کیا جائے، ان پر پریشر دیا جائے. تو یہ جو صورتحال ہے، ظاہر ہے ان کو بھی کہہ رہے ہیں، ان کے ہر تیسرے چوتھے سال بعد ان کے ضمیر کی آوازیں ان لوگوں کی دینے شروع کر دیتی ہیں. تو یہ اسی طرح پارٹیاں چینج ہوتی رہتی ہیں ان لوگوں کی. تو ظاہر ہے یہ کب تک آتے ہیں، اس میں ان کو تو نہیں ہوا نقصان، تو ملک ہو رہا ہے، دنیا بھر میں ہنس رہے ہیں کہ جی ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے پاکستان میں، یہ ہو رہا ہے. تو یہ جو صورتحال ہے، ان کے پارٹی میں بندے ہی نہیں ان کے تھے، اپنے پی ٹی آئی تو مانگ تانگ کے بنائی تھی. بالکل ٹھیک ہے. جواد فیضی صاحب، وزیر اعظم نے دعویٰ کیا ہے کہ عوامی پریشر بڑھائیں گے اور باغی اراکین کو عدم اعتماد سے ووٹنگ سے پہلے ہی واپس لے آیا جائے گا. وزیر اعظم کی عوامی پریشر کی حکمت عملی آپ کے خیال میں کامیاب ہو پائے گی؟ دیکھیں پھر وہی گل کہ ایک طرف سپریم کورٹ یہ کہہ رہا ہے کہ معاملات خراب نہیں ہونے چاہیے، خان صاحب کہہ رہے ہیں اتنے بڑے اجتماع میں پریشر ڈیولپ ہوگا. میرا نہیں خیال کہ سارے کے سارے واپس آئیں گے. میری آج 4-5 ایسے اراکین سے لیکن ان کا تو پورا احتجاج ہوگا سر، جرنلسٹ کا کام ہی یہی ہے کہ وہ ٹو میں رہے. لہٰذا میری تو آج 4-5 لوگوں سے بات ہوئی ہے، نور عالم خان سے بھی بات ہوئی، تو ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ اب یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم واپس چلے جائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپوزیشن کی دعوت پہ نہیں آئے، نہ انہوں نے ہمیں مجبور کیا ہے. اور میں یہ پرسنل لیول پہ ایک بات ہی نا آپ سے کروں گا، اور میرا بھائی الیاس بھی ابھی یہ کہہ رہا تھا کہ شاید 1-2 آ جائیں. ایشو یہ ہے کہ میں 1.5-2 سال میں مسلسل جو ان کے ساتھ مختلف محافل میں، تقریبات میں، یا کھانے پہ یا چائے پہ یا پارلیمنٹ میں یا پارلیمنٹ لاجز میں، جس طرح میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ لوگ تو بڑے عرصے سے بڑے سیخ پا تھے کہ ہم عوام میں کیا منہ لے کے جائیں، مسئلہ کوئی حل نہیں ہوا. اور ایک بات اور بھی بتاؤں آج آپ کے پروگرام میں، نور عالم خان کو سب سے زیادہ دکھ اس دن بھی ہوا جب وہ اپنی گاڑی رجسٹر کرانے گیا یہاں پہ ایکسائز آفس میں، اور ماسک چونکہ کرونا کا لگایا ہوا تھا، اور نور عالم خان کو رشوت دینا پڑ گئی، اور اس نے پہچان بھی لیا کہ ایم این اے ہے، پھر بھی اس نے رشوت لینے سے انکار نہیں کیا. ایسے معاملات میں یہ بندہ رو پڑا تھا. میں اس لیے یہ بتا رہا ہوں کہ کچھ لوگ نہیں آئیں گے واپس، وہ اڑ چکے ہیں، بلکہ ان کے پر بھی جل چکے ہیں اب کے واپسی کے. اور وہ اس لیے نہیں آئیں گے کہ عوام میں منہ دکھائی کیا دیں گے، اور کیا کن ایشوز پہ دوبارہ جا کے کہیں گے کہ میں اسی قائد کے پیچھے چلنے والا ہوں جس نے ملک کے اندر جو ہے وہ شہد کی نہریں بہا دی. یہ نا ایک اور بات، ہم پہلے جمہوریت کے حوالے سے اور اینٹی جمہوریت جب بحثیں بچپن میں یا زبانہ طالب علمی میں سنا کرتے تھے یا پڑھتے تھے نا، تو اس میں ایک شعر تھا، مجھے آج پتا چلا اس کی شعر کی تشریح یہ تھی، اور شعر یوں تھا کہ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. اب ہم اس گنتی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اور دوسری بھی ایک بات ہے، بڑا سوال ہے، آئینی ماہرین بھی اس پہ بول رہے ہیں کہ لیٹ سے اگر یہ سارے بندے ڈی سیٹ ہو جاتے ہیں، پھر حکومت کہاں کھڑی ہوگی اور کس طرح اعتماد کا ووٹ؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ تمام ایکسپرٹس کا. ایکسپرٹس کی رائے آپ نے جانی. آج کے ایکسپرٹس سے اتنا ہی. فیڈ بیک دیجیے گا. اللہ حافظ.